हुकूमत से कहा है किसी मुल्क की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, खित्ते की तरक्की के लिए मिलकर काम किया जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से फ़ायदा होगा। तोरखम बॉर्डर पर IT सिस्टम को जल्द फ़ाल किया जाएगा। हम तिजारत खोल रहे हैं और दोनों हुकूमतें मिलकर सहूलियात फराहम कर रही हैं। उबूरी वज़ीर आज़म से महाजरीन से मुतालिक 4 उसूली फैसले हुए हैं। अफगान महाजरीन को इज्जत और एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। पाक अफगान ताल्लुकात में तरक्की का नया मोड़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दौरा काबुल। अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद और वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकातें। सिक्योरिटी, तिजारत समेत दीगर दो तरफा उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के लिए आला सतह के तबादलों के अज़म का इयादा। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान बिरादर मुल्क अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख़्वाहां है। अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी इशूज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दोनों ममालिक के अवाम की बेहतरी चाहते हैं। इसहाक डार दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने वफाक के अफगानिस्तान से बातचीत को खुशाइन करार दे दिया। कहा पख्तूनख्वा हुकूमत कई बार वफाक से मुतालबा कर चुकी थी कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो। पख्तूनख्वा इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। हुकूमत वाकई खित्ते में पायदार अमन चाहती है तो संजीदगी के साथ पख्तूनख्वा हुकूमत और दीगर मुतासरा फरीकैन को मुशावरत में शामिल करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 60 ममालिक को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल और तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। कानकनी और मादनियात के शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब। का माशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के राह पर गामजन है। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई है। पॉलिसी रेट 22.5% से कम होकर 12% पर आ गया। हमें मुश्तरका मंसूबों से सबको तरक्की और खुशहाली की जानिब लेकर जाना है। पंजाब में पोलियो के खात्मे का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंसदादे पोलियो मुहिम को मौसर बनाने की हिदायत। कहा कोई बच्चा पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे पीने से महरूम ना रहे। डिप्टी कमिश्नर यूनियन काउंसिल की सतह पर इंसदादे पोलियो मुहिम का रोजाना की बुनियाद पर जायजा ले। मुश्तरका कोशिशों से ही जीरो पोलियो का हदफ बआसानी हासिल हो सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज में आम आदमी के जज्बे की खिदमत करने का एक जज्बा है। कुछ लोगों को अपनी सियासत बचाने के लिए जानबूझकर इशू बनाने का शौक है। पंजाब हुकूमत सूबे के अवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब पर लोगों के एतमाद का लेवल बढ़ता जा रहा है। पंजाब हुकूमत सहाफ़ियों को सहूलियात देने के लिए इक़दाम कर रही है। फोटो जर्नलिस्ट के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब अज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान में फोर्सेस से दहशतगर्दों से फोर्सेस निमट लेंगी। हमारे लिए असल चैलेंज अलहदगी पसंद दहशतगर्द नहीं बल्कि बयानिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सेमिनार से खिताब। कहा नाराज बलोचों की इस्लाह हमारी नहीं पंजाब की कंफ्यूज दानिशवरों की है। दहशतगर्द इंतशार और फसाद फैलाना चाहते हैं। उन खवातीन के साथ खड़ा हूँ जिनके बेटों और शोहरों को बसों से उतार कर मारा गया। इंसानी हुकूक के लिबादे में मखसूस एजेंडे पर चलने वाली खातून के साथ खड़ा नहीं होगा। इकाइयों के पानी समेत वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी वफाक का हिस्सा है। आईनी ओहदों पर रहते हुए बात ज्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह का केनाल्स के मसले पर बयान। कहा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से बातचीत के जरिए मसाइल के हल की हिदायत की है। हमें पीपल्स पार्टी की क़यादत का एहतराम है। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता। पानी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी बजट से पहले दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा मुस्तरद करवाएगी। बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ जरदारी कभी भी सिंध दुश्मन केनाल्स मंसूबे को आगे बढ़ने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा केनाल्स के मसले पर एहतजाज करना सबका हक है। सिंध हुकूमत एहतजाज को नहीं रोकेगी। नून लीग के कुछ लोगों ने नहरों से मुतल्लिक गलत बातें की हैं। केनाल्स के मसले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
پرامن پختونخوا ترقی کی ضمانت ہے، مائنز اینڈ منرلز کانفرنس خیبر پختونخوا کا مستقبل ہے۔ گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کے پی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی والے ایک دوسرے پر الزامات لگانے میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا کہہ رہے ہیں میرے وزراء چور ہیں، پختونخوا میں کرپشن ہو رہی ہے، صوبے کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف شہباز شریف کے ہرجانے کے کیس کی سماعت، وزیراعظم بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہوئے جہاں بانی کے وکیل نے ان کے بیان پر جرح کی۔ وزیراعظم نے بتایا بانی پی ٹی آئی نے آج تک ان کے سامنے یہ الزام نہیں لگایا، بلکہ یہ الزامات 2 ٹی وی چینلز کے پروگرامز میں لگائے گئے۔ پیناما کیس میں دستبردار ہونے کے لیے 10 ارب کی پیشکش کا الزام لگایا۔ عدالت نے سماعت 25 اپریل تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت 4 ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹسز تعینات کرنے کا فیصلہ، جوڈیشل کمیشن کا 2 مئی کو ہونے والا اجلاس ری شیڈیول، اجلاس اب 19 مئی کو ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے جوڈیشل کمیشن پشاور اور اسلام آباد ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی پر بھی غور کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ 21 اپریل کو بطور قائم مقام چیف جسٹس حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس منیب اختر حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں ہوگی۔ تقریب میں وکلاء اور سپریم کورٹ اسٹاف شرکت کرے گا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی بیرون ملک واپسی تک جسٹس منصور علی شاہ بطور قائم مقام چیف جسٹس فرائض انجام دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یورپین یونین کے پارلیمانی وفد کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، تجارت، تعلیم اور سرمایہ کاری سمیت اہم امور پر گفتگو۔ تجارت، امن، ترقی اور مشترکہ اہداف کے لیے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ مریم نواز کی وفد کو تعلیم، آئی ٹی، گرین انرجی اور صحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش، کہا پاکستان علاقائی اور عالمی امن کے لیے پرعزم ہے۔ یورپی یونین کے وفد نے حکومت پنجاب کے افتتاحی اقدامات کو سراہا۔ اندرون سندھ ٹھٹھہ میں وفاقی وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی کی گاڑی پر حملہ، گاڑی کو شدید نقصان پہنچا، حملے میں وہ محفوظ رہے۔ نون لیگ رہنما عباسی عطائی سے ملاقات کے بعد جھوک شریف جا رہے تھے۔ سندھ ترقی پسند پارٹی کے کارکنان نے حملہ کیا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حملے کا نوٹس لے لیا۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کھیل داس کوہستانی سے ٹیلی فونک رابطہ، ان کے قافلے پر حملے کی شدید مذمت کی، کہا واقعے میں ملوث عناصر کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ شہباز شریف نے کھیل داس کو واقعے کی مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کرائی۔ کاروباری افراد کے جان و مال کا تحفظ ریاست کا فرض ہے، کاروبار پر حملے غیر اسلامی ہیں۔ کچھ روز قبل انٹرنیشنل فوڈ چین پر حملے کیے گئے، ملک میں تقریباً 20 مختلف مقامات پر ریسٹورانٹس پر حملے ہوئے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا پنجاب میں پرتشدد واقعات میں ملوث 142 افراد گرفتار کیے، 25,000 پاکستانی فاسٹ فوڈ چین میں نوکریاں کر رہے ہیں۔ ریاست اپنے فرض سے غافل نہیں، کاروبار پر حملہ کرنے والوں سے سختی سے نمٹیں گے۔ پاک فوج نے ہمیشہ کردار، جرت اور قابلیت کی بھرپور صفات کو برقرار رکھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جوانوں نے اعلیٰ فوجی اوصاف کو ثابت کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ٹیم اسپرٹ مقابلے کی شرکت سے خطاب۔ پاکستان آرمی کی میزبانی میں 8ویں انٹرنیشنل ٹیم اسپرٹ مقابلے 14 سے 18 اپریل تک کھاریاں گیریجن میں منعقد کیے گئے۔ پاک فوج کی 7، بحریہ کی 1 اور دوست ممالک کی 15 ٹیموں نے حصہ لیا۔ بحرین، بیلاروس، چین، سعودی عرب، مالدیپ کی ٹیموں کی بھی شرکت۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے امن مشنز کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے کہا پاکستانی افسران UN میں دوبارہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ محسن نقوی کی نیشنل پولیس اکیڈمی میں امن مشنز کے لیے ریجنل کورسز کرانے کی پیشکش۔ UN انڈر سیکرٹری جنرل نے پاکستان پولیس افسران کی UN میں دوبارہ بحالی پر محسن نقوی کی کاوشوں کو سراہا، کہا اقوام متحدہ امن مشنز مشکل حالات میں بھی عالمی امن کے لیے کام کر رہی ہے۔ انسانی اسمگلنگ اور گداگری کی روک تھام کے لیے بڑا اقدام، ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر مسافروں کی نگرانی کرنے کا فیصلہ۔
DGFIA نے تمام ایئرپورٹس کے ارائیول اور ڈپارچر کاؤنٹرز پر CCTV کیمرے لگانے کا حکم دے دیا۔ کیمروں سے مسافروں کی نگرانی میں مدد ہوگی۔ تمام امیگریشن سربراہان کو مراسلہ بھی موصول کر دیا۔ پاکستان کو درپیش ویزا مسائل کی بڑی وجہ فقیروں کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے۔ کئی فقیر بیرون ملک جا کر بھی بھیک مانگتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا ویزا حصول سے متعلق متحدہ عرب امارات کی نئی ہدایات جاری کی۔ سعودی عرب میں اس وقت 6000 کے قریب افراد وزٹ ویزے پر جا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں دوسرے ممالک ہمیں سہولیات کیسے فراہم کر سکتے ہیں؟ مصطفیٰ عامر قتل کیس، ملزم ارمغان کے گھر پولیس کے چھاپے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ارمغان جدید ہتھیار چلانے کا بھی ماہر نکلا۔ ڈیفنس خیابان مومن میں ارمغان کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا تھا۔ ویڈیو میں ملزم ارمغان کو فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ارمغان کو CCTV کیمروں سے پولیس کی مانیٹرنگ کرتا رہا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ملزم ارمغان گھر کی بالائی منزل سے پولیس پر فائرنگ کرتا رہا۔ اداکارہ نادیہ حسین کے گرفتار شوہر عاطف خان کے خلاف FIA کے تحقیقات میں پیش رفت۔ FIA کا سیکیورٹیز کمپنیز سے متعلق 4 افراد کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ FIA کے مطابق عاطف خان نے انہیں 6 کروڑ روپے بھیجے۔ 2 افراد کا تعلق سیکیورٹیز کمپنیز سے ہے۔ رقم کیوں منتقل ہوئی، بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا جائے گا۔ PTI رہنما کی گرفتاری، پولیس نے عالیہ حمزہ سمیت 8 کارکنان کو تھانہ سول لائن منتقل کر دیا۔ PTI رہنما سمابیہ طاہر نے کہا 5 کارکنان کو تھانہ ایئرپورٹ اور عالیہ حمزہ کو تھانہ ویمن میں رکھا گیا ہے۔ احتجاج کرنا یا کنونشن کرنا ہمارا آئینی حق ہے، ہم نے قانون کے خلاف کام نہیں کیا۔ جو کہتے تھے کوئی ڈیل ہو رہی ہے ان کی عقل چلی گئی ہے، بانی PTI جمہوریت اور آئین کی حکمرانی کے لیے بات کریں گے۔ PTI کے رہنما اعظم سوادی کی میڈیا سے گفتگو، کہا باقاعدہ بات چیت کے لیے عارف علوی کا انتظار کر رہا ہوں، انہوں نے پچھلے ہفتے آنا تھا، اب اگلے ہفتے آ رہے ہیں۔ بات چیت بانی PTI کی رہائی کے لیے نہیں ہونی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے کی بحالی اور جدت سے متعلق اجلاس، زرعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے، نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا زرعی گھریلو صنعتوں، چھوٹے اور درمیانے کاروبار اور سٹوریج کی سہولیات کو فروغ دے کر شعبے کی ترقی کی جا سکتی ہے۔ وزیراعظم کی 5 ورکنگ کمیٹیز فوری تشکیل دینے کی ہدایت۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان مہاجرین کے انخلاء کا عمل تیزی سے جاری، گزشتہ روز 5000 سے زائد افغانیوں کو وطن روانہ کیا گیا۔ مجموعی طور پر 9,71,000 سے زائد غیر قانونی افغان شہری پاکستان چھوڑ چکے۔ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ انخلاء کے عمل کو باعزت اور منظم انداز میں یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، پنجاب اور پختونخوا میں زلزلے کے شدید جھٹکے، اسلام آباد، پشاور، مالاکنڈ، ایبٹ آباد اور گردنواں میں زلزلہ، لاہور، فیصل آباد، جھنگ اور گردنواں میں بھی جھٹکے، اسکردو، ایبٹ آباد، سوات، کوہاٹ، لوور دیر، مانسیرہ میں بھی زلزلہ کے جھٹکے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.9، گہرائی 94 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان اور تاجکستان بارڈر تھا۔ کراچی کی سب سے بڑی مویشی منڈی ناردرن بائی پاس پر سجنا شروع، میئر کراچی مرتضی وہاب نے 1200 ایکڑ پر محیط مویشی منڈی کا افتتاح کیا۔ منڈی میں پارکنگ کے ریٹس آدھے کر دیے۔ انتظامیہ کے مطابق گزشتہ برس کے مقابلے میں موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کا پاس 50% کم قیمت پر فراہم کیا جائے گا۔ کراچی میں ایک اور ماں کی گود اجڑ گئی، تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ماڈل کالونی کا نوجوان جاں بحق ہو گیا، ڈرائیور موقع سے فرار، جبکہ پولیس نے گاڑی قبضے میں لے لی۔ ذرائع کے مطابق نوجوان حادثے کے وقت شاہ فیصل کالونی سے گھر جا رہا تھا، راستے میں حادثہ ہوا، شدید زخمی حالت میں جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جاں بر نہ ہو سکا، کئی دن گزرنے کے باوجود مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی، کالعدم تنظیم کے 5 شرپسند ہلاک، CTD حکام کے مطابق کارروائی دکی کے علاقے میں کی گئی، فائرنگ کے تبادلے میں 5 مسلح افراد ہلاک ہوئے، شرپسندوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا۔ CTD حکام نے معاملے کی مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
پشاور سمیت پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع، مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری، موسم خوشگوار ہو گیا۔ گرمی کی شدت میں کمی، محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا۔ بالائی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری سے موسم شدید خراب، ملک بھر کی متعدد پروازیں منسوخ، کئی تاخیر کا شکار۔ اسکردو گلگت کی 12 پروازیں اور اسلام آباد سے گلگت کی 4 پروازیں منسوخ۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سے اسکردو کے لیے قومی ایئر لائن کی 6 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ اسلام آباد اسکردو کی نجی ایئر کی 2 پروازیں پہلے تاخیر کا شکار ہوئیں۔ موسمی خرابی کی وجہ سے آج بالائی علاقوں کا فلائٹ شیڈول متاثر ہونے کا امکان۔ شہر قائد میں سورج کا پارہ ہائی، کراچی میں آج سے 23 اپریل تک ہیٹ ویو کی پیشگوئی، درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج شہر میں سمندری ہوائیں بند رہیں گی، رات میں بھی موسم معمول سے زیادہ گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت کر دی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی خون ریزی جاری، اسرائیلی فوج کے غزہ کے مختلف علاقوں میں حملے، 92 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں دکان پر حملے میں کم از کم 6 فلسطینی جان سے گئے۔ خان یونس میں بمباری سے ایک ہی گھر کے 10 افراد شہید ہو گئے۔ زیتون کے محلے میں 7 فلسطینی شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے خبردار کر دیا، کہا غزہ کو فوری خوراک کی ضرورت ہے، لاکھوں افراد بھوک کے خطرے سے دوچار ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ایسٹر تہوار کے موقع پر روس یوکرین جنگ میں عارضی جنگ بندی کا اعلان۔ کرملن کے مطابق روس 21 اپریل رات 12 بجے تک جنگ بندی پر عمل کرے گا۔ روسی افواج یوکرین کی جانب سے جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیں گی۔ روسی صدر کا کہنا ہے عارضی جنگ بندی کے دوران یوکرین کا رویہ امن معاہدے کے لیے یوکرین کی سنجیدگی کو ظاہر کرے گا۔ پاکستان ویمنز ٹیم نے کوالیفائر راؤنڈ کا آخری میچ بھی جیت لیا۔ قومی ویمنز ٹیم نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستانی ٹیم نے 179 رنز کا ہدف 39 اوور میں پورا کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے منیبہ علی 59 رنز بنا کر مین آف دی میچ قرار پائیں۔ سعدیہ اقبال نے 3 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے پر مبارکباد۔ ٹورنامنٹ میں خواتین کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ اور پی ایس ایل کے سنسنی خیز مقابلے جاری، پشاور زلمی نے ملتان سلطان کو 120 رنز کے بڑے مارجن سے ہرا دیا۔ 228 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ملتان سلطان 107 رنز پر ڈھیر۔ سلطانز کی جانب سے عثمان خان 44 رنز بنا سکے، شائع ہو 20، ڈیوڈ ولی 13 رنز بنا سکے۔ ملتان کے 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ پشاور زلمی کے علی رضا کی شاندار بالنگ، 4 شکار کیے، عارف یعقوب نے 3 شکار کیے۔